Assalamu alaikum viewers, this is Samira Nisar, CEO Web, and today I'm glad to have Sir Mia Iqbal Salahuddin साहब with us. और उनका तारुफ करवाती हूँ मैं आपसे. तो उनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो इलामा इकबाल के नवासे हैं. वो प्रेसिडेंट हैं दबिस्तान इकबाल के, चेयरमैन हैं पंजाब होली कुरान सोसाइटी के, और CEO हैं सेले टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के. So a warm welcome to our show, sir. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन. जी सर, इस तरह से है कि आज हम बात करेंगे इकबाल के जवान पे, और उस बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या समझते हैं इस बारे में, हम आपकी राय जानना चाहेंगे. लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आपका जो है मतलब अपने बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं. इलामा इकबाल के साथ आपका ये रिश्ता जो है, आप इसके बारे में कैसा फील करते हैं? यू फील प्राउड फॉर दैट? ये रिश्तों के ऊपर किसी का कोई मतलब क्या, हमारी अपनी मर्जी तो होती नहीं, तो अल्लाह ताला जिस घराने में जहाँ जिसको मर्जी पैदा कर दे. बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील मैं करता हूँ कि क्योंकि मैंने खुद उनको पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो आई फील काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये जो उनका मैसेज है ये हमारे नौजवानों तक जो है उसको पास ऑन होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जी सर. सर हम आपकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे. आपकी मतलब अपने बारे में कुछ बताएं हमें. एक तो वो तारुफ है जो मैंने फॉर्मल सा करवाया, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में खुद बताएं थोड़ा हमें. मेरी को उस तरह की आप कोई अचीवमेंट तो आपको मैं आपके सामने एज सच तो बस एजुकेशन हासिल की, और एक जो था खुशकिस्मती से एक ऐसे घराने से के अंदर मैं पैदा हुआ जिसके मतलब के जो थे मेरे ददेहाल की साइड और मेरे नानकों की साइड दोनों एफिलिएटेड थी पाकिस्तान के क्रिएशन के अंदर. एंड इसी माहौल में फिर जो है वो परवरिश पाई, बड़ों से तरबियत हासिल की, एंड जो है ज़्यादातर जो मैंने अलामा को सीखा समझा जो अपने वो मामू डॉक्टर जावेद इकबाल से ही मेन गाइडलाइन उनसे ली. और अलामा को इस्लामिक हिस्ट्री और ये सब चीज़ों का शौक जो है वो मुझे वो था, काइंड ऑफ एक इंक्लिनेशन थी बचपन से, तो वही जो है उसको जारी रखा. एंड फिर जब सारा ये इतना इल्म हासिल किया तो उसके बाद फिर इस चीज़ का एक रियलाइजेशन हुई कि जो थॉट इकबाल की और जो कायदे आज़म की जो थी उसके मुताबिक हमारे मुल्क में वो सिस्टम्स या वो प्रिंसिपल्स जो है वो लागू नहीं किए गए. एंड हाँ, फॉलो नहीं किए जा रहे थे. एंड देयर इज लाइक अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू, यू नो, बिटवीन द ओरिजिनल प्रिंसिपल्स एंड यू नो द प्रिंसिपल जो अब हम एज पाकिस्तान जो है हम फॉलो करते हैं. सो इस वजह से फिर एक दिन मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल को कहा, मैंने कहा जी जो मैंने आपसे पढ़ा है तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑपोजिट एंड्स में है हमारी जो डायरेक्शन है और जो इकबाल की थॉट है. तो फिर उसके बाद ये दबिस्तान इकबाल का जो है वो क़याम किया, और उसका बेसिकली जो था उसका बनाने का मकसद जो है कि नौजवानों तक अलामा की वो थॉट जो है वो उनको वो पहुंचाई जाए जो कि इज नॉट ऑल्टर्ड बाय एनी group to suit their own purposes, whether it's the government of Pakistan या whatever जो भी है. हाँ, तो purity of the thought जो है वो उस मकसद के लिए इसको बनाया गया. So वो सिलसिला भी जारी है, and let's see. जी सर उसमें आप खास तौर पे यंग जो बैठक होती है वहाँ पे आप यंगस्टर्स को वहाँ पे बुलाते हैं, और फिर इकबाल के कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से आपने क्लियर किया. लास्ट टाइम जब हमने अटेंड किया था, ये कोविड-19 से पहले के जो दिन थे. और सर वो रूम के बारे में खास तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी जिसमें वो कदावर पेंटिंग्स हैं और वो इकबाल के एक एक थीम को जो है वो डिपिक्ट कर रही हैं, उसके बारे में प्लीज हमें बताएं. वो पेंटिंग्स बेसिकली जो था, मुझे एक दफ़ा इत्तफाक हुआ अपने वो मामू डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ जाने का कोनिया मौलाना रूम के उर्स के ऊपर. तो दिस इज लाइक वे बैक इन 1996.
تو وہاں پر مجھے پہلی دفعہ ایکسپوجر ہوا کیلیگرافی کا, بیکاز ان کے عرس کے دوران جو تھی وہ کیونکہ ترک بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیلیگرافی کو, تو بہت ساری ایگزیبیشنز وہاں پہ لگی ہوئی تھی, تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی ایگزیبیشنز, اور پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں علامہ کے کلام کو بھی جو ہے اس کو آئی شوڈ ہیو دیٹ ان دا فارم آف کیلیگرافی. تو وہ آپ بالکل اسی آپ طرح تو آئی بھی ہوئی ہیں اس کی دبستان. پکٹوریل ڈسکرپشن ہو. بالکل سر, بالکل تو سر مجھے ابھی تک وہ امیجز یاد ہیں, وہ لائک بہت مطلب امپریشن چھوڑنے والی چیز ہے وہ سر. دیٹ از ریئلی گڈ. دیٹ واز لائک دا سر سیکنڈ اسٹیج. وہ جی بتائیے, پوچھیے. جی سر, آپ سیکنڈ اسٹیج کی بات کرتے ہیں. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, مجھے آواز نہیں آپ کی آئی تھی. پینٹنگز کی میں آپ کی وہ بات کر رہا تھا کہ سیکنڈ اسٹیج جو یہ تھی کہ ایک وہ میری وہ طبیعت بھی اس قسم کی کہ میں نئی سی نئی چیز چاہتا ہوں, وہ ایک ریپوٹیشن جو ہے وہ مجھے بور کر دیتی ہے. سو یہ جو تھا یہ پینٹنگز کی طرف میرا جو تھا رجحان گیا, کیونکہ ہمارے جو دور میں جو آرٹ ہم دیکھتے ہیں it's quite I find it dead. اس میں کوئی زندگی کا پیغام نہیں ہے. اینڈ اگر آپ اپنے آرٹسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال میں مجھے تو سوائے صادقین کے جو ہے جتنی پاورفل اور میسج گیونگ والی اس کی جو وہ آرٹ ہے, اور اس طرح کا آرٹسٹ پاکستان میں وہ نظر نہیں آتا اس لیول کا. تو بہرحال یہ اس لیے تھا آپ کی یہ پینٹنگز بنانے کا. سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صادقین کے علاوہ دیکھتے ہیں تو انسپائریشنل قسم کی پینٹنگز نہیں نظر آتی ہیں ہمیں. تو یہ بالکل بہت لائک ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیٹ از اے یونیک آئیڈیا کہ آپ ایک شعر ہے اور اس کے پیچھے جو پوری اسٹوری ہے وہ مطلب ایک دم سے آپ اس کو ایک ویژول جو ہے وہ آپ ایک امپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں چیز کا جو ایور لاسٹنگ ہوتا ہے. دیٹس ریئلی جی, مقصد یہی مقصد تھا اس کا. بالکل سر, بالکل ایسے ہی ہے. سر میں آپ سے اب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گی تھوڑا, اور اس کے بعد میں اقبال کے جوان کی طرف جانا چاہوں گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارنے والا جوان جو ہے وہ کیا دور حاضر میں موجود ہے؟ کچھ ایسی ہمیں اگزامپل نظر آتی ہیں جو جس طرح سے اقبال نے سوچا تھا بالکل ویسے ہوں وہ؟ اس طرح کی جھلک نظر آتی ہے, اور آئی تھنک آئی ایم شیور جو ہے ایسے انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کو ایسے بڑے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مل جائے گی. کئی دفعہ ملنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے ایسے بچے اور بچیوں سے جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے, اینڈ دے ہیو ریئلی ہائر آئیڈیلز اینڈ آل دیٹ. بٹ اگر آپ ایک کسی کو بہت ہی کسی ہائر لیول کے اوپر یا اس طرح کوئی وہ دیکھیں کہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے تو کم ہے نظر آنے میں, بٹ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یا اس طرح آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں میں وہ جھلک ہے. دے ہیو دا پوٹینشیل ٹو بیکم the way Iqbal envisions them to be like. سر یہاں پہ So the میں probability and the possibilities definitely are there. جی بالکل سر, یہاں پہ میں اسی سے ایک ریلیٹڈ کوشچن کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں میں جھلک نظر آتی ہے, کچھ نوجوانوں میں جھلک نظر آتی ہے, تو سر پھر اس بات کی ضرورت, اس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اقبال کے جو کانسیپٹس ہیں اور جو پیور کانسیپٹس ہیں ان کو ان نوجوانوں تک پہنچایا جائے, تاکہ اگر وہ کسی جگہ پہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو ان کے ویوز بھی کلیئر ہو جائیں, ان کو ایک قسم کی موٹیویشن ملے کہ ہم ایک پراپر وے پہ ہیں. What do you think sir about this? نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس طرح ہونا چاہیے. ایکچولی پرابلم یہ آتا ہے کہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے نا, تو جب وہ تھیوری سے جب آپ وہ بچہ جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک اسٹرگل کرنے اور جو ہے وہ کرنے کی ضرورت وہ پیش آتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ایک آئیڈیلزم ان یور مائنڈ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شیٹر بھی ہوتا ہے. But that is how جو ہے you should not does not mean that you should give up your dreams, your goals, your aims and your will to struggle. So کیونکہ struggle کی وجہ سے ہی آپ میں جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے to come up with new ideas, new ways of overcoming the struggles, the hurdles that you face in life. جی
سر اقبال کا اپنے جوان سے جو توقعات ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اقبال علامہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا جوان جو ہو اس میں کیا بیسک کریکٹرسٹکس ہوں, کچھ جو ہے اس کے جو مین فیچرز ہیں یا جو مین چیزیں ہونی چاہیے اس میں, ان کو پلیز آپ ہائی لائٹ کیجیے گا. دیکھیں علامہ کے اپنے الفاظ میں ان کو توقعات جو ہیں وہ نوجوانوں سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساری دنیا میں جو تحریکیں چلتی ہیں یا جو اسٹرگلنگ سٹیج ہوتی ہے وہ نوجوانوں کے ہی دور میں, اسی دور میں زیادہ ہوتی ہے. دی ادر تھنگ از کہ نوجوانوں کے اندر ایک جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر ایمبیشن زیادہ ہوتی ہے, and they are more willing to kind of take risks in life also. So ان چیزوں کو, یہ جو تینوں ایٹریبیوٹس ہیں, یہ they can take you in the wrong direction also. So علامہ جو ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں خودی کا, اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑے رکھ کے آپ نے اپنی جو ہے وہ سیلف کو ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی وہ آپ کے پوٹینشیل کو جو ہے he takes you towards how to be creative, because creativity ان کے مطابق is the only thing. وہ کہتے ہیں نا کہ it is perpetual power of creation which keeps God and man alive. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ ہوا فی الشان, کہ میں ہر لمحہ ایک شان میں ہوں. تو وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پاور آف کریٹیوٹی دی ہے. اور اوور ہسٹری آف ہیومن بینگ کو آپ دیکھیں, ارسپیکٹو آف مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں آپ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی بھی اچیومنٹ ہے دنیا کے اندر, دیٹ از آل ہیومن اچیومنٹ. جی بالکل ایسے ہے. سر دیکھیں جس طرح if I'm not wrong, جس طرح فلسفے ہیں کچھ ایسے ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے انڈیویجولزم زیادہ نظر آتا ہے, کچھ ایسے ہیں جس میں اجتماعی طور پہ جو ہے وہ بینیفٹ کی بات ہوتی ہے. اقبال میں یہ خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو مرج کرتے ہیں. تو سر آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ ایک نوجوان جو ذاتی طور پہ یا انڈیویجول لیول پہ بہت کامیاب ہے اور وہ ملک کے لیے کچھ جو اپنا کنٹری ہے اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, تو مطلب اس کے اوپر کیا ذمہ داری علامہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عائد ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. خود اس نے اپنی زندگی بڑی اچھے سے گزار لی یا گزار رہا ہے, تو اس کی کیا رسپانسبلٹی اس کی ریاست کی طرف بنتی ہے؟ رسپانسبلٹی تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ علامہ اس کو شروع تو انڈیویجول سے ہی کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ آف یور خودی, پھر ایک خودی جو ہے وہ کلیکٹیو خودی کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کی ایک نیشنل یا ایک کمیونٹی کی یا آپ کی جو ہے ایک خودی جو ہے اس کی بھی ہوتی ہے. Like he says کہ what is true of an individual is also true of a nation, or what is true of a nation is also true of an individual. وہ پرنسپل سیم ہی ہوتا ہے. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیلف لیسنس بھی انسان کے اندر ہوتی, when you give something to others, it means that there's a certain amount of selflessness in you, and that the element of humanitarian element آپ کے اندر ہے. اینڈ اس کو بالکل اس کے بغیر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی جب تک آپ کی اپنے معاشرے کے اندر اپنے جو مطلب کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. تو علامہ کے لیے ایسی تعلیم بے معنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ان کا وہ مصرع ہے کہ یک ذرہ یہ درد دل ز علم فلاطون بے, کہ درد دل کا, ایمپتھی کا جو ہے وہ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ افلاطون کی تمام نالج سے وہ بہتر ہے. سو اگر آپ اتنا زیادہ آپ کے اندر وہ آپ نے ڈگریاں آپ نے حاصل بھی کی ہوئی ہیں, اور اگر اس سے آپ کو کوئی جو ہے آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں, تو ہم نے کیا کرنی ہے وہ ڈگری. یہ میرا بالکل آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ. جی سر یہاں پہ مطلب جو اس طرح کے ہمارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو چیز لوگوں تک پہنچے, اکثر ہم لوگ بھی دامن بچا جاتے ہیں مذہب کی بحث پہ, اور ہم دامن بچا جاتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل ٹاک پہ. لیکن سر یہ ایک ایسا حصہ ہے ہماری زندگی کا کہ اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا.
سو ہمارا بالکل صحیح مقصد کہہ رہی ہیں. سیاست کو اس طرح سے ڈسکس کرنا نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے فیور میں بول رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کو جوائن کر لیں یا ہم کوئی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں یا ہم اکسانا چاہ رہے ہیں. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک, مطلب بہت ایک میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ سیاست میں طلبہ کا کیا رول ہو سکتا ہے, کیا ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اور آج کل جو سچویشن ہے لوگ کیا اس میں, بچے جو ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, کیا وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ پلیز. دیکھیں آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اتنا کوئی ابھی بچوں کا جو ہے وہ اتنا کوئی مطلب نوجوانوں کا اتنا کوئی رول تو سچ نظر نہیں آتا. بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں قائد اعظم نے ایک بڑی ایک صحیح گائیڈ لائن دی ہے بچوں کے لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیاست میں ضرور حصہ لیں, لیکن جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتے, آپ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتے, اس سے پہلے نہیں. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ ہمارے جو ہیں یہ نوجوانوں کو, ان کو سیاست میں آگے آنا چاہیے. ان کو یہ اگر اپنی اور اپنے آنے والی جنریشنز کی قسمت کو بدلنا ہے, ڈیسٹنی کو, دین دے ہیو ٹو کم بٹ ود اے بیٹر مائنڈ سیٹ جو آپ کے سامنے آئے. دیکھیں یہ ایک تو اس وقت جو ہے وہ سیاست دانوں کے اوپر بہت گند اچھالا جاتا ہے, اور جو ہیں بھی جس قسم کے جو بھی ہیں آپ کے سامنے, بٹ یو آلسو ہیو ٹو ریئلائز کہ جو پاکستان ہے وہ پالیٹکس اور وہ اسٹیٹسمین شپ کے ذریعے ہی حاصل ہوا ہے. اینڈ اٹ واز اے پیورلی اے سویلین اسٹرگل وچ میڈ دس کنٹری اور کاروڈ آؤٹ دس کنٹری فار یو پیپل. اور آپ کی آبا و اجداد نے یہ سارا یہ کام کیا ہے, آپ کے ہمارے ان سب نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو یہ سیاسی عمل دخل میں اگر وہ نہ شامل ہوتے یا اس وقت کے نوجوان نہ شامل ہوتے تو پھر یہ کہاں حاصل ہونا تھا. میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جی سر, سندھ کے اندر ضرور یہاں پہ بتائیے. ایک کنسٹیچوئنسی مجھے یاد نہیں ہے, یہ الیکشن ہوا تو وہ بائی الیکشن تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, تو 100 نوجوان اسٹوڈنٹ جو تھا علی گڑھ کا یونیورسٹی کا, وہ سندھ میں الیکشن لڑنے گیا تھا وہاں پر اس کنسٹیچوئنسی کے اندر جو مسلمان کینڈیڈیٹ تھا, اور وہ پھیل گیا وہاں پہ جا کے پوری جو کنسٹیچوئنسی کے اندر, اینڈ دے وون دی الیکشنز. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا جذبہ تھا کہ علی گڑھ سے اٹھ کے وہاں پہ جا کے تھے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. اینڈ obviously ان کے سامنے جو گول تھا وہ ایک علیحدہ مملکت تھا. اینڈ انفارچونیٹلی وہ علی گڑھ تو آیا بھی نہیں پاکستان کی جو ہے وہ ڈومین کے اندر. سو دنیا میں آپ وہ دیکھیں جہاں کہیں بھی آج کل بھی جو بھی موومنٹ چل رہی ہیں سارے نوجوان ہیں. اینڈ یہ ریئلائزیشن ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. صرف ان کو صحیح طرح ڈائریکٹ کرنے کی بات ہے کہ ڈسٹرکٹیو نہیں بٹ ایک کنسٹرکٹیو قسم کی پالیٹکس جو ہیں ان کو ضرور ان کو کرنی چاہیے. ان کو دیکھیں تو صحیح نا ابھی کتنا گند پڑا ہوا ہے آپ کا, یہ ہر چیز میں, ہر محکمے میں, ہر آپ کے طبقے کے اندر جو ہے دیر از یو نو آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی یو نو ایٹ دا ٹاپ, اٹ از رائٹ ڈاؤن ٹو یور بیسک سرونٹس آلسو. یہ مائنڈ سیٹ جو آپ کا یہ بن گیا ہو نا, جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ اتنی اپنی جو ہے وہ اس کے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس میں سے گڑبڑ کرتا ہے ہر چیز کی. تو یہ جو ایک ذہنیت جو بن گئی ہوئی ہے, اس کو تو آپ کی کم از کم میری نظر میں تو 1 یا 2 جنریشن چاہیے آپ کو. لیکن آپ کی جو ایک جو لیڈرز آپ چنتے ہیں وہ ان کا کوئی ویژن ہوگا اس ڈائریکشن میں, تو آپ کے لیے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کریں گے نا. دیکھیں نا ضیاء الحق نے جب 10 سال یہاں پہ حکومت کی تو وہ ایک وہ مائنڈ سیٹ جو وہ بنا گیا ہے, وہ آپ 50 سال ہو گئے ہیں, آپ اسی کے ساتھ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں. سو چینج از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن جسٹ بیکاز آپ سمجھیں کہ ایک بندہ آپ کے لیے آ کے چینج کر لے گا. It has to be a team effort and it has to be a kind of a concentrated and sustainable struggle جو ہے آپ کا جو ہے اس کے لیے آپ کو جاری کرنی پڑے گی, کیا رکھنی پڑے گی. سر اس میں جی بالکل وجہ فرمایا آپ نے. سر اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سٹارٹ کریں
تو اس میں سر یہ چیز کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے نصاب کا، ہمارے کریکولم کا بھی رول ہے؟ کیا اس میں بھی کچھ ایسے چینجز آنے چاہیے کہ وہ بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائے جائیں، ان کو بتائے جائیں، تاکہ جب وہ گرو کر کے فیلڈ میں آئیں تو ان کے وہ کانسیپٹس اتنے پختہ ہو گئے ہوں؟ از دیر سم تھنگ رانگ ود دا کریکولم ایز ویل؟ آئی تھنک ایبسولوٹلی. لائک آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے اپنی جو ساری تعلیم جو ہے یہاں پہ بیسیکلی حاصل کی، میں نے ایچ ایس این کالج سے کی. میرے والد نے مجھ کو ایچ ایس این کالج میں ڈالا، میرے بھائیوں کو بھی. ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، یہ جو آپ کے ساتھ آج میں بیٹھ کے جو ایک آپ کے فورم پہ آج یہ بحث کر رہے ہیں، یہ میں نے کچھ بھی اس میں سے ایچ ایس این کالج سے کچھ نہیں سیکھا. نہ کوئی اقبال کے بارے میں سیکھا وہاں سے، نہ قائد اعظم کے بارے میں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. میری نظر میں آئی تھنک اٹ واز موسٹ یوز لیس پارٹ آف مائی ایجوکیشن. علامہ کو جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو ان کی اگر ویژن ایجوکیشن کا شامل کریں آپ، یا اس کو آپ اسٹڈی کریں، تو ان کے جو ایجوکیشن ہے وہ تربیت کے بغیر نہیں ہے. یعنی کہ ان کی ویژن آف ایجوکیشن کے اندر جو اخلاقیات اور جو ہے وہ تربیت وہ گوندی ہوئی ہے ود ماڈرن ایجوکیشن یا واٹ ایور ٹائپ آف ایجوکیشن جو بھی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو میرے والد تھے اور میرے چچا، میرے دادا نے ان کو ایچ ایس این کالج میں نہیں ڈالا. حالانکہ وہ لاہور کے رئیسوں میں سے تھے، انہوں نے نہیں ڈالا ان کو. اور بازار بارود خانہ کی یہ جو ٹاٹوں والا اسکول ہوتا ہے نا، اردو انہوں نے ان کو تعلیم دلوائی. اور اس کے بعد پھر وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے، پھر گورنمنٹ کالج سے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. اینڈ جو تھے وہ میرے والد بتاتے تھے کہ ان کے جو میرے دادا نے ان کو کہا کہ دیکھو، میں نے تم کو جو ہے، میں نے اس لیے تم کو نہیں پڑھایا ایچ ایس این کالج کے اندر. ایک تو جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر میں تم کو وہاں پر پڑھاتا تو تمہارا اپنی عوام کے ساتھ رابطہ کٹ جانا تھا، تمہاری تھنکنگ جو تھی وہ بدل جانی تھی. اینڈ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی کہ یہ والی جو ہماری جو جنریشن تھی، they were a much better lot of human beings جو پھر ہم نے آگے سے جنریشن جو ہماری وہ آتی گئی ہے. اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس قسم کی آپ کی تعلیم و تربیت ہے. there was a time جب سر سید کے زمانے میں 8 کروڑ مسلمانوں میں سے there were 59 BA گریجویٹس. اور اب آپ دیکھیں کتنے آپ کے گریجویٹس ہیں. آپ کہتے ہیں جی تعلیم اور تربیت، تعلیم سے ہی، تربیت تو آپ نے ختم ہی کر دی، تو تعلیم سے ہی سب کچھ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ تو یو آر گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ تعلیم کے ساتھ آپ وہ کیریکٹر نہیں آپ بلڈ کر رہے ہیں. سر بس if you're not building the character، تو if ایک کوالٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس دیکھیں کوانٹٹی ہے، ایسا ایک کیریکٹر نہیں ہے. اور دیٹ از وائی آپ کا جو ملک کے یہ حالات ہیں. جی سر، اس میں these are the harsh realities، بہرحال ان کو فیس کرنا چاہیے. سر مطلب ڈسکشن میں یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں اقبال کے اشعار، اقبال کے کانسیپٹس کو ان اے فن وے اور اس کو چینج کر کے اور مذاق بنا کے جو ہے وہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ سم ٹائم لوگ اس کو جوک کی فارم میں لیتے ہیں. تو سر یہ تو انتہائی مطلب ایک غلط ٹرینڈ ہے. اگر ہم اپنے ہیروز کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو آبویسلی ہم ان کے کانسیپٹ سے یا ان سے کیا سیکھیں گے؟ اور سر یہ مطلب اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ویسے مجھے ایسا کبھی اتفاق خود سے دیکھنے کا نہیں ہوا، بٹ آئی ہیو لسن اباؤٹ دس تھنگ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں پھر یہ بات ہے، یہ تربیت کی. مجھے 4-5 دفعہ ایران جانے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. اور ان ون آف مائی وزٹس جو تھا، میں ادھر حافظ شرازی کے مزار پہ مجھے وہ لے گئے. تو وہاں پہ وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی 4-5 100 بچوں کی بس آئی ہے، جو میرا خیال ہارڈلی 4-4 5-5 سال کی عمر کے بچے ہوں گے. تو مقصد کہنے یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، جن سے وہ سیکھتے ہیں، جن سے وہ ادب سیکھتے ہیں، جن سے اخلاقیات سیکھتے ہیں، جن سے وہ ویلیوز آف لائف سیکھتے ہیں، پرنسپل سیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں میں اس کو شروع سے بلڈ کرتے ہیں.
جی سر اینڈ دیٹ از وائی اگر آپ ایران کو آپ وہ دیکھیں وہ ہمارے سے زیادہ انلائٹنڈ وہ لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اس. اور وہاں پر اس قسم کی یا اس نوعیت کی جو بہودگی یہاں پہ ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی. آپ طنز میں آپ میسج اکراس تو آپ آبویسلی ہمارے جو ہیں وہ کئی وہ شعرا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ انہوں نے کوئی علامہ پہ کوئی نظم ان کی لے کے تو آگے سے موجودہ حالات کو اس کے اندر وہ ڈپکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اٹس the way of bringing out an idealism and جو reality ground reality ہے. So but that is I think kind of good in a way کیونکہ آپ ایک آسان طریقے سے آپ ایک انڈائریکٹلی آپ میسج وہی پاس آن کر رہے ہیں. جی بالکل نہیں سر وہ تو ایک چیز ہے کہ انہوں نے ایک انوویشن کر دی لیکن آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ بالکل آپ نے جس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا بہودگی واقعی یہ میں اس کو یہی کہوں گی آئی ٹوٹلی ایگری ود دس تھنگ کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو obviously we can't get anything from that. سر جہاں تک سیاست کی بات ہے اور ہم نے جس طرح آپ نے یہ کہا کہ قائد اعظم نے بھی کلیئرلی کہا کہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ سیاست کو جوائن کریں, تو سر اس بارے میں ہم کس طرح سے انیشیٹو لے سکتے ہیں یا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو کوئی ایسا وے دکھائیں, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ پازیٹیولی اس مطلب پالیٹکس میں حصہ لے سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ سر اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے یہ سب سے گندا کام ہے, مار دھاڑ والا کام, بہت پیسہ لگانے والا کام. کیا سر یہ اسی طرح ہے؟ یہ میرا اپنا ایک کانسیپٹ ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے, جس کے پاس 4 6 7 8 گنڈے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, اور وہ جا کے کیونکہ آپ کی دشمنی اتنی ہو جاتی ہے. مطلب ایک سمپل بندہ اگر کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہے اس سینس میں تو وہ کیسے کر سکتا ہے سر؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. دیکھیں مطلب کہ my family has also been into politics for very long time. تقریباً 100 سال انہوں نے جو بھی ہے سیاست کی, لیکن اب باہر ہو گئے ہیں سارے سیاست سے. میرے بھائی تھے بڑے, انہوں نے بھی خیر بات کہہ دیا 20 سال پہلے سیاست کو. And obviously it had become too kind of dirty in a way. The thing is this that یہی تو چیزیں ہیں جن کو جب تک یہ نوجوان with a good mindset and with lot of وہ اخلاقیات اور moral اور values کے ساتھ principles والی mindset کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے تو یہ نہیں چینج ہوگا. ابھی تو اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے وہ بیان کیا ہے. جو زیادہ تر پالیٹکس ہے وہ پیسے والے کے ہاتھ میں ہے. آپ کی جو پرانے اور جو آپ کے جو خاندان ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کی جو ہے آپ کے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے آپ کی. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ تو ہے, دس از دا ریالٹی. بٹ دین اگر یہ ملک جو ہے یا نیشنز جو ہیں وہ اس طریقے سے بلڈ نہیں ہوتے. یہ تو ان کو ملٹیپل ٹاسکس جو ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو ہیں وہ ٹیک اوور کرنے پڑیں گے. اینڈ فار دیٹ اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک. لیکن اسٹرگل کے بغیر جو ہے وہ تو کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. پاکستان بھی آپ کو گو ٹھیک ہے but at the end of the day you paid a very heavy price in terms of life and all that for it. So یہ ہے کہ یہ جب تک کوئی اس طرح کا ان کا کوئی خود دیکھیں, میں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ ایک نیشنل ایک خو بن گئی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ خاندانوں کی سیاست میں سے باہر نکل سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ امپورٹڈ لیڈر چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی لیڈر جو ہے کوئی اور آ کے وہ تھوپ دے, ہم اس کے پیچھے چل پڑیں. یہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کسی اور میں دیکھتے ہیں, یہ ہمارے نوجوان اپنے اندر کیوں نہیں بلڈ کرتے, یہ خود کیوں نہیں لیتے, یہ خود کیوں نہیں نکلتے جو ہیں یہ ان خاندانوں کی جو ہے سیاست میں سے. یہ ملک اس طرح نہیں بنتے, یہ نیشنز نہیں اس طرح وہ بنتی. اگر آپ دوسروں کی جو ہے وہ کیٹر کرتے چلے جائیں آپ جو ہے فیملیز کو. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے کسی کا بھی ایون اے پرسن لائک می جو ہے آپ کو کلیئرلی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یو شوڈ ناٹ لائک
کیونکہ جسٹ بیکاز کہ یہ علامہ کے خاندان سے ہے تو اس کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے, یا اب وہ فلانے کو پیر کا خاندان ہے اسی کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ اپنی موروثی سیاست میں سے تو آپ نکل ہی نہیں سکے. آپ اپنی ساری پارٹیز دیکھ لیں, ساری کی ساری جو ہیں ان کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں. اینڈ آئی ول ٹیل ون تھنگ ٹو دیز ینگ پیپل, بالکل جس طرح پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ جو ہے وہ جو علامہ جو آپ کے لیے جو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے نا, یہ اسلام کے اندر یہ جائز ہی نہیں ہے, لیکن آپ نہیں نکل پا رہے اس میں سے. آپ کی جو دیکھیں یہ مڈل ایسٹ جو اسٹیٹس ہیں ان کو بھی آپ وہ دیکھ لیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ان کا اسلام کوئی آسمان سے اترا ہے. میرے خیال میں تو وہ تو جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں مسلمان کی, جس قسم کا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے, جو ایک پراکسی وار یہاں پہ چلی. تو اس میں تو کوئی چھپانے کی بات نہیں. اینڈ ون شوڈ فیس ریالٹی, ون شوڈ ناٹ شرک اوے فرام فیسنگ ریالٹیز. That is the only way you find solutions. سر یہ تو بات ہو گئی ہمارے نیشنل لیول پہ. سر آج کل ایک نئی جنگ شروع ہو گئی, 5th جنریشن وار, جو ہے ہی سر مائنڈ کی, جو ہے ہی کانسیپٹس کی. اور وی آر دس مچ بلیسڈ کہ ہمارے پاس وہ شخص ہے, ہمارے پاس وہ مفکر ہمارے بیچ میں سے نکلے اور انہوں نے ہمارے لیے اپنی وہ تھاٹس شیئر کی جن جیسا ابھی تک 200 سال ہو گئے اور کوئی شخص ویسا آیا نہیں. تو سر اس میں اقبال کا کلام اگر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں تو یہ ہمیں 5th جنریشن وار میں کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ہے ہی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں. جی سر, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس قوم نے اقبال کو صحیح طرح پڑھا ہوتا, اپنے کو قائد اعظم کی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا ہوتا, تو یہ 5th جنریشن وار آپ کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں تھی سکتی, ممکن ہی نہیں. جس نا علامہ جس نے کہتے ہیں نا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. The thing is کہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی تربیت جو ہے وہ بیسک ایسی ہوئی ہے کہ یہ چمک دمک جو ہے یہ ان کو اس طریقے سے یہ میٹیریلسٹک یہ چیزیں یا اس قسم کی تھاٹس جو ہیں جو کہ آپ کو جو آپ کے پرنسپلس کو آپ کو ہٹ کریں, وہ اثر انداز آپ پہ ہو ہی نہیں سکتے. اینڈ اس میں جو ہے وہ جس طرح جو مرضی ہم پتلونے قمیضیں پہن لیں یا ویسٹرن سٹائل آف وہ کر لیں, لیکن آپ کی جب تک اگر آپ کی تربیت صحیح ہوگی نا گھر سے, تو پھر یہ 5th جنریشن وار آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کو یہ کلچرل جو آپ کو جو افیکٹ کرتا ہے, خاص طور پہ جو انڈین کلچر آپ کو افیکٹ کرتا ہے ہمارے بچوں کو جو ہے, اگر ان کی گھر کی تربیت ہی ٹھیک ہوئی ہو, ان کو پتا ہو کہ جو کیا ہے. دیکھیں نالج حاصل کرنے میں اس میں کوئی فرق نہیں, آپ کو ہر طریقے سے آپ کو جہاں سے آپ کو نالج ملے آپ کو حاصل کرنی چاہیے. اینڈ یو شوڈ نو واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ, بٹ آپ کے اندر اسٹرینتھ آف کیریکٹر اور اپنے تھاٹس کی مضبوطی اتنی ہونی کہ آپ وہ سوے نہیں ہو سکتے اپنے پرنسپل سے. دیٹ از دا تھنگ. اینڈ وہ فائدہ یہ لوگ تبھی اٹھاتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کا, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ان میں یہ انہیرنٹ ویکنس جو ہے آپ کے نیشن میں ہے. بالکل بالکل, کہ ان کے بلیفز, ان کے تھاٹس, ان کی ویلیوز اس کے اوپر یہ اتنے فرم نہیں ہے. اچھا سر, یہ میں آپ کی ہی بات سے ایک کوسچن جو ہے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. علامہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بالکل خود کو اس طرح سے مطلب باؤنڈ نہیں کیا تھا, انہوں نے مغرب کا بھی جا کے مغرب سے بھی علم حاصل کیا. اور سر اس کے باوجود ان کے کانسیپٹ جو ہیں, ان کے بلیفز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے. سر ایسا کس طرح سے, مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے اس سے جنگ کرنی ہے, عقائد کی جنگ ہے یا جو بھی ہے, تو ہم نے بالکل وہ ڈور کلوز کر دینا ہے کہ ہم نے باہر کی دنیا سے انٹریکشن نہیں کرنا, یا ہم بہت زیادہ وہ پھر ملائیت کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ پھر ہم ریلیجیس اور وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے نظر آتا ہے. یا دوسری سائڈ پہ آپ کو بہت زیادہ ماڈرن لوگ نظر آتے ہیں. تو سر اس میں کس طرح سے ہم اعتدال کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح علامہ نے کیا, اس میں آپ ہمیں کوئی پلیز تھوڑا گائیڈ کیجیے. دیکھیں لائک آئی سیڈ کہ دیکھیں جو نالج ہے نا اس کی کوئی ریلیجن نہیں ہوتی. نالج از نالج. یہ علامہ جو ہیں یہ ویری ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ, اور وہ انہوں نے ایز اے گائیڈ لائن آپ کو جو ان ہز لیکچر آن دا اسپرٹ آف مسلم کلچر کے اندر جو ہے یہ انہوں نے ایک یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ
کہ نالج کا کوئی جو ہے وہ دین نہیں ہوتا. اب اگر آپ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں پہ بائیفرکیٹ کرتے ہیں ابھی تک اس زمانے میں بھی کہ یہ جی یہ اسلامی نالج ہے, یہ دوسری نالج ہے. تو آپ دنیا میں تو آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ وہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ نالج کے ساتھ آپ دوسرے ملک کی جو ہے وہ آپ نالج کے ساتھ آپ ایٹ پار نہیں آئیں گے یا اس سے بڑھیں گے نہیں, تو آپ وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. دین اگین یو ول بی اے سلیو نیشن. یو آر اے سلیو نیشن رائٹ ناؤ. آپ ایک ٹرم ان ٹرمز آف جیوگرافیکلی آپ انسلیوڈ نہیں ہیں, بٹ فائنینشلی یو آر انسلیوڈ. سو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ چیز کو مد نظر اس کو رکھنا چاہیے. سر اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے بلیف کو اتنا اسٹرانگ کر لینا چاہیے کہ باہر کا رنگ ہم پہ پھر چڑھ نہیں سکتا اگر ہم خود سے اتنے اسٹرانگ ہیں. نہیں سمیرا, اٹس ناٹ اونلی میٹر آف بلیف which is not followed by struggle and your ability to be creative and more knowledgeable than the others. وہ اس کا جو ہے mere belief جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں میں belief یہ رکھوں گا جی میرے جیب میں جو ہے 1,00,000 روپے ہے کچھ بھی نہیں, تو میری اس طرح کی belief سے تو جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں, جیب میں تو کچھ بھی نہیں. اس کو اس طرح دیکھیں تو جو بقول علامہ کے mere بلیف اور ایکسیپٹنس کے جی ایک خدا کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھنا, وہ علامہ کے نزدیک صرف اس کی لپ سے ادائیگی کرنا وہ معنی نہیں رکھتا جو جب تک آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو, اس کی گہرائی کو, اس کے وہ سمجھے نہ اس کے ڈائمینشنز کو. جی جی سر, یہ ہمارے ویورز میں سے انہوں نے اپنا یہ ایک شعر جو ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. زندگی قطرے کی سکھاتی ہے اسرار حیات, یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو. سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لائک obviously آپ کا اس کو دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہوگا, تو تھوڑا اس کو شیئر کیجیے گا ہم سے. دیکھیں نا, اب یہ جو ہے یہ قطرہ جو ہے وہ یہ 3 اسٹیجز یا ویریس اسٹیجز آف جو ہے انسان کی ایگزسٹنس کا ہی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ آنسو بن کے بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں, اور شبنم بن کے بھی, اور موتی بن کر بھی. سو اٹ از لائک ڈپکٹنگ ویریس لائک ویکنیس آف ہیومن کیریکٹر. جب آپ قطرہ ہوں گے تو پھر تو آپ یا ایویپوریٹ کر جائیں گے یا کسی اور بڑی سمندر میں گریں گے تو آپ ملیا میٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ موتی بنیں گے, موتی ہوتا ہے قطرہ ہی, لیکن اس کی جو ہے وہ خود ہی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی آئیڈینٹی, اس کی پرسنالٹی کبھی افیس نہیں ہوتی, چاہے وہ سمندر کی کتنی اتنے جو ہے وہ واسٹنس آف دا سمندر میں کیوں نہ ایگزسٹ کرتے. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹرینتھ آف کیریکٹر اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو آپ کو سسٹین کر سکیں, اینڈ یو آر ایبل ٹو شائن ایون ان دا ملٹیٹیوڈ آف پیپل. جی بالکل سر. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندانے مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. سر یہ تو بالکل وہی بات ہوگی جس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. سر اس کے بارے میں تھوڑا اشارے کیجیے گا پلیز. اس میں تو میں آپ کو جو ہے وہ کیا میں بتانا چاہوں گا کہ وہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا کلپ, تو اس میں ایک وہ جو مولوی صاحب تھے وہ 10 12 سال کے بچوں کو بٹھا کر جو ہے وہ ان کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جو دنیا جو ہے نا وہ تو نہیں گھومتی, اور یہ اگر اس نے کوئی سوال کیا بچے نے کہ یہ دنیا گھومتی ہے, دن کس طرح ہوتا ہے, رات کس طرح ہوتی ہے, تو ہے اپنا اس کو جو ہے اس کے اوپر روشن ہے, تو وہ مولانا نے آگے سے کہا کہ یہ دنیا تو گھومتی نہیں ہے, اور یہ جو ہے وہ تو فلانے وہ پیر صاحب نے کہہ دیا, اور جو ہے وہ انہوں نے قرآن کو بھی پوک کر دیا. تو وہ میں نے ایک وہ پوسٹ لگائی, تو اس سے بڑی ایک جو تھی یہ ہماری جو تنگ نظر علماء تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑی وہ لے دے بھی کی. اور پھر وہ ایک کسی نے پوسٹ لگائی جس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے اپنا انہوں نے سورہ یاسین کی آیت بتائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو اپنی مدار کے اوپر جو ہے وہ گھومتے جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ ان دس ڈے اینڈ ایج جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک تو فکر اور تدبر کرو, سوچو جو میں نے کریشن بنائی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ جو سب سے بڑی میں نے آپ کو نعمت دی ہے
وہ دیکھنے کی اور جو ہے وہ سننے کی ہے. تو اب آپ ایک چیز کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر آپ کو اس قسم کے جو ہے وہ علماء حضرات آپ کو دین کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں, تو اس بچے کا کو پتہ نہیں کیا بنے گا پھر بعد میں. دین متزلزل ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرے خیال میں تو ہوگا. سو ان دس سینس علامہ نے بڑی سخت انہوں نے ہے یہ ان کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے, ایسے علماء کو جو مسلمانوں کی ترقی میں اور جو پاکستان بننے کے اندر رکاوٹ تھے. وہ تو جو ہے ان کو سر یہ بچوں کو میں ان کا ایک اگر میں نے غلط نہیں سنا تو آپ نے کہا کہ وہ علماء جو پاکستان بننے کے خلاف تھے. Is it like that, sir? بہت سارے بلکہ میجورٹی تو خلاف تھے. آئی تھنک مور دین 90% تو پاکستان بننے کے خلاف تھے. مطلب سر اس کے پیچھے کیا سائنس تھی؟ مطلب اور ہم اس اسلام وجہ کی سے آپ بات ستم ظریفی دیکھیں کہ انہی علماء کو ابھی اس کے پیچھے یہ سائنس تھی کہ اب وہ تو بہت ہی لمبی بحث ہو جائے گی اس میں جانے کے لیے, لیکن یہ آپ کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ علامہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوری جی سر پلیز کہتے ہیں کہ بتائیے. You know that the ethical training of the masses of a community is principally in the hands of a very inefficient class of Maulvis or public preachers, the range of whose knowledge of Muslim history and literature is extremely limited. A modern public teacher of morality and religion must be familiar with the great truths of history, economics, and sociology, besides being thoroughly conversant with the literature and thought of his own community. Such public teachers are the great need of the time. مجھے بتائیں آپ کو کون سے ایسا عالم ہے یہ جو آپ یہ بچوں کو ہمارے بلکہ کنفیوز ہی کرتے ہیں, یہ جس کے اندر یہ اس طریقے سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس نے یہ سبجیکٹس پڑھے ہوں, آپ کو آ کے جو ہے وہ یہ مورالٹی سکھائے. بیکاز آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بالکل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں پر کہ علامہ کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو غربت چوز کر لیں اور اپنے اوپر جو ہے غربت کو حاوی کر لیں, یا آپ کو جو ہے آپ کے پاس کوئی اپنی لائف کو انجوائے کرنے کی جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. سو دیٹ از ایبسولوٹلی کائنڈ آف رانگ پرسپشن اباؤٹ اقبال. So you should live once only and you should live your life, but آپ کی ڈائریکشن اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور وہ ڈائریکشن جس طرح علامہ نے بنائی ہے آپ کو دیکھیں, وہ تو آپ کو ورلڈ لیڈر بنانا چاہتے ہیں ایز اے نیشن, ایز انڈیویجولس, جس طرح کہ آپ کو وہ بنانا چاہتے ہیں. سو اس ماحول میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تھا آپ کی جنگ کس کے ساتھ تھی. قائد اعظم پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ کی جنگ تھی with the Goras, with the Hindus, and the third element was your mullahs. And وہ تو گورے بھی چلے گئے, ہندو بھی چلے گئے, اب تو ملائیت نہیں گئی سر, آپ ملائیت کی نہیں مولویوں کے گئی جو ہے اس قسم کے طبقے کے ساتھ جو ہے ملائیت نہیں گئی. تو یہ تو ان بچوں کو جو ہے نا, اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ملائیت کے بارے میں کوئی بات کرو تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کے اوپر کو ہو گیا, وہ ڈر جاتے ہیں بچے. بالکل سر, بالکل سر, بالکل. تو اگر اقبال کو انہوں نے پڑھنا ہے تو پھر یہ تو علامہ کو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو جس طرح اقبال خود ہیں اس طریقے سے ان کا میسج پاس آن کرنا ہے, تو پھر یہ ہے اقبال. یہ تو ابھی از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ. وہ آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں تو وہ تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے. بالکل سر, دیکھیں جو اقبال ہیں, علامہ ہیں, انہوں نے دین کو پڑھا ہے, ان کو پتا ہے کہ اس دین میں کوئی عیب نہیں, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سوچو سمجھو اس کو سیکھو. اور ملا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس کو چھپا دو. تو دیٹ از ملائیت. اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. تو ملائیت از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ از مائی کانسیپٹ کلیئر, یا اس میں مطلب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی وہ بات نہیں کہ دیکھیں علامہ بھی دیکھیں مولوی میر حسن کے جو تھے
अलामा जो थे, ये जी आपको सर, आवाज आ रही है आपकी? जी जी सर, मैं जो है सुन वो रही हूँ तस्वीर सर। गायब हो गई। सर मैं चाह रही थी कि आप हो पूरी स्क्रीन पे ताकि आपको हम अच्छे से सुन सकें, दैट इज द थिंग ओनली। जी प्लीज। अच्छा, ओके, अच्छा, सॉरी। तो ये मैं ये कह रहा था कि देखें, अलामा खुद भी मौलवी मीर हसन के पढ़े हुए थे। अब मौलवी मीर हसन जो थे, उनमें फर्क ये था कि वो सर सैयद अहमद खान के मकतबा फिक्र के जो थे और वो इल्म फैलाने और मॉडर्न नॉलेज के खिलाफ नहीं थे। तो उस वक्त तो आपको पता है ये जो मसला था मुसलमानों के, मॉडर्न नॉलेज ही नहीं हमने जो है वो हासिल करनी, और ये तो मतलब कि ये काफिरों से हासिल की हुई नॉलेज है, ये सारा कुछ है। बट इस किस्म के उलमा थे, अलामा उनसे इंटरैक्ट भी करते थे, उनसे जो थे ये मतलब मौलवी मीर हसन है, मौलाना शिबली नुमानी एंड मौलाना हुसैन अहमद नदवी और इस तरह के और भी जो थे, जिनसे वो बाकायदा जो थे राय भी उनकी जो थे वो लिया करते थे। बट दे वर बाय एंड लार्ज वेरी फ्यू ऑफ देम। वो इतनी मेजोरिटी जो थी वो आपकी जो थी वो तंग नजर। अभी भी तो आप देखे ना, आपने गिर देखे तो सही आप ये टीवी के ऊपर अपने ये मौलवी को तो देखे ना, ये मुसलमानों को तो सवाए हुरों के चक्कर में से नहीं निकलने देते। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली सो इस किस्म की जो इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको एक हद तक, उससे आगे से आपको जो है वो जो है वो परवाज ही नहीं करने देते आप। तो ऐसे ही है सर, बात ऐसे ही है। आपकी वो शुरू हुई, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे खाकबाजी का। तो ये एग्जैक्टली वही मिसाल है कि आप वो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो कि उसको बिल्कुल जो है अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर व्हिच हैव बीन मेड बाय गॉड हिमसेल्फ। कुरान उनको किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है कि जो अल्लाह ताला ने एक सिलसिला खुद बनाया कायनात को चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये है ऑब्वियसली देयर इज अ बिग काइंड ऑफ एक दीवार है। और सर मैं दूसरा मैं आपको ये बताना जी चाहूंगा। जी, जी पूछे। जी प्लीज सर, बताइए बताइए। जी सर, बताइए पहले आप। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें, ये जो जो था ना एक पाकिस्तान की जो थॉट थी, इट वाज बेस्ड ऑन लाइक एन इज्तिहादी थिंकिंग, या आप इज्तिहादी थिंकिंग को आप ऐसी कह रहे हैं कि विच वाज बेस्ड ऑन लाइक अ विजडम ऑफ मोर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, जो कि जिसके अंदर गुंजाइश थी कि आप उसको जो है एक विजडम के मुताबिक उसको आगे लेके जाइए। इज्तिहाद का मुझे इसको जो है वो एक्चुअली कोई लफ्ज है नहीं मेरे ख्याल में उस तरीके से उसको मफहूम को बयान करने के लिए। बट द थिंग इज कि वो जो इज्तिहादी सोच थी वो डिफरेंट थी तकलीदी सोच से, जो कि हमारे ज्यादातर उलमा की तब भी थी और अब भी है। सो जब पाकिस्तान बना तो ये मौलाना नजमुद्दीन इस्लाई बहुत बड़े ये आलिम थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का बनना जो है ये इकबाल के फलसफे का दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये आपको सिर्फ एक आपके पॉइंट आउट करने के लिए कि व्हाई these people were in conflict with Iqbal, or why Iqbal was in conflict with people like this, and so was Qaid-e-Azam. और Qaid-e-Azam में तो clearly क्या ये था, पाकिस्तान बनने के बाद today we have rid you of all the elements of the the Hindus and the British and the mullahs, उनकी स्पीच के अंदर है वो। सो ये इन लोगों ने तो डील किया हुआ है ये इस किस्म के माइंडसेट के साथ। अब मकसद कहने का ये है कि ये जो माइंडसेट जब आपका सोच के ऊपर वो कदगन लग जाती है या आप उसको लिमिट कर देते हैं, तो एक जमूद या एक वो तारी हो जाता है उसके ऊपर स्टैग्नेशन, एंड स्टैग्नेशन लीड्स टू द डेथ नॉट ओनली ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑफ अ नेशन आल्सो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। जी सर, आप मैं चाहूँगी कि अब हम इसको थोड़ा वाइंड अप करें, और लास्ट में मैं चाहती हूँ कि इकबाल का जो कलाम है, इकबाल की जो तालीमात हैं, उसको आम करने में, उसको हमारी यूथ तक पहुंचाने में, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो एक आप ये कह सकते हैं कि उनका हिस्सा बने, उनकी ज़ात का वो तालीमात और वो चीज़ें। इसमें सर हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो लोग हम डिफरेंट प्रोफेशंस में डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं, सर हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसको लाइक इन अ क्लोजिंग जो है इसको थोड़ा सा हमें एक दे के जाएं आप।
होमवर्क दे हमें इसमें थोड़ा तो सा। देखे ना देखिए ये जो आप कर रही हैं ये दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, बिकॉज अभी तक तो आपकी किसी हुकूमत को या जो है पिछले 70 साल में कायदे आजम की वफात के बाद एक तो आप वो पहले 10 साल तो आपके वो ऐसी वो वजीर आजम ही चेंज करने में लगे रहे, फिर आपकी वो डिक्टेटरशिप, यानी कि किसी हुकूमत को भी ये तौफीक नहीं हुई कि इस थॉट को वो जो है आपके निसाब के अंदर जो है उसको शामिल करे। इनफैक्ट ये जो आपकी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का जो एक पाकिस्तान बनने से पहले जो उसका निसाब था वो अल्लामा इकबाल ने बनाया हुआ था। 1953 के अंदर वो सारा खत्म कर दिया गया, इट वाज टेकन आउट ऑफ योर करिकुलम। तो ये चीजें तो आपने खुद की हैं, और वो सारा जो निसाब जो था वो इट वाज बेसिकली आपके अंदर वो इखलाकी तार को बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि बचपन में जो है वो आपकी तरबियत के लिए वो इखलाकियात का अमल और उसकी जो है वो उनको लर्न करना बहुत जरूरी होता है वो। एंड दिस इज वो जो चीज है ना वो आपके बचपन में अगर आपकी इखलाकी कदरें बन जाएं तो फिर आप वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना रंग जरूर दिखाती हैं सर अच्छाई के तौर की। सर वो बेस में था, उसने रंग दिखाया तो हमने इतनी बड़ी एक अचीवमेंट कर ली, और अब हमारे पास ये मुल्क है और हमसे संभाले नहीं संभल रहा, हम उसको संभाल ही नहीं रहे उस तरह से जिस तरह संभालने का तो हक ये बनता है। देखे ना आप पूछती हैं कि किस तरह इसको जो है वो तैयार किया जाए। अब आप व्हाट आई मीन टू से इज दैट इट हैज टू बी एन एफर्ट ऑन अ पर्सन लेवल फ्रॉम पीपल लाइक एंड आपके जो लाइक माइंडेड हैं, एंड जो आप स्टूडेंट्स आपके साथ जो इन टच होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ को तो ये चीज को अपील करेगी ना। तो जी जो है वो इट हैज टू बी लाइक दिस, इट हैज टू बी अ पर्सनल एफर्ट। अदरवाइज तो आपके स्कूल के या कॉलेज के इदारे आप वो देख लें कि जितने आपके ये महंगे महंगे इदारे भी जो हैं एलीट स्कूल्स हैं, लाइक मैं एचसन कॉलेज का पढ़ा, मैंने तो कुछ नहीं सीखा वहां से, स्वाय जो है बहुत वो शुक्रिया हायर आपने। सीनियर कैम्ब्रिज। जी व्यूअर्स, आज की सारी डिस्कशन के बाद ये बात समझ आती है कि हमें ना तो किसी पार्टी की साइड लेनी है, ना ही मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ, ना ही हम इस्लाम के खिलाफ की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल होने के नाते हम हक की तलाश करें, और जो सच्चाई है, जो बेहतरी है दूसरों के लिए, उसमें हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। इसमें किसी तरह की कोई सियासी बयान या कुछ सियासी चीज़ें कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल कुछ ऐसा शामिल नहीं करना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सीखा जाए, समझा जाए, क्योंकि इस्लाम एक बिल्कुल यूँ समझ लें कि बेऐब चीज़ है, तो इसके ऊपर मुलायत का पर्दा ना डालें, इसको पढ़ें, इसको सीखें, इसको समझें, इसमें से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और इकबाल का जहाँ तक हम कहते हैं कि इकबाल का जो है इससे रिलेशन देखा जाए या इकबाल की कंट्रीब्यूशन देखी जाए, तो उनका जो कलाम है अगर हम उसको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हमारे सामने बहुत से राज जो हैं वो अफशां होते हैं। जो उनकी जितनी तालीमात हैं, उनकी जितनी नज़में, उनकी जितना नसर, जितना आपको उनका नज़र आता है सब फ़लसफ़ा, उसका मरकज़ जो है वो इस्लाम और जो है इस्लाम और दीन और अहादीस और आयात से ही है। तो वो कुछ ऐसी जो है वो एंटी इस्लामिक बात नहीं करते, तो हमें सुनना, उनको पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे बीइंग स्टूडेंट्स और बीइंग यूथ, हम पे ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एटलीस्ट इसको पढ़ें, और फिर क्या उससे परसीव करना है, क्या समझना है, दैट इज़ एन अदर थिंग। उसके बाद हम किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं। तो इसमें हमें इंडिविजुअल लेवल पे हम जितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपने एंड पे जितना सीख सकते हैं, जितना लोगों को सिखा सकते हैं सिखाएं, और सिर्फ हक बात सिखाएं, जो सच्चाई है वो सिखाएं। और यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्लेटफॉर्म जो है कोशिश कर रहा है। आप रोज़ देखते हैं हम नए लोगों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी चीज़ के हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड करते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी है कि आप यही वैरायटी, मतलब आप अपने दिमाग को इतना खोलें, अपने दिल को इतना खोलें, मुख्तलिफ चीज़ों को समझें, सोचें, पढ़ें, और फिर उससे कोई नतीजा निकालें। बगैर समझे, बगैर देखे, बगैर पढ़े किसी चीज़ के बारे में कोई राय बना लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।